नाज़रीन इकराम, एक ऐसी शख्सियत पाकिस्तानी सियासत की जो कि अब इस वक्त टोटल इररेलेवेंट हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो खुद को रेलिवेंट रखने के लिए ऐसे कभी शगुफे छोड़ते हैं। जो शगुफे हैं वो छुड़वाए जाते हैं, यानी कि कुछ लोगों का इस्तेमाल किया जाता है ताकि कुछ बयानात दागे जाएं और दोबारा से उनकी जो सियासत है, मरती हुई सियासत, दोबारा से शायद कहीं जिंदा हो सके। जिन सहाफ़ियों के ज़रिए से ये शगुफे छोड़े जा रहे हैं, उनके लिए एक टर्म यूज़ होती है, टाउट हरामजादे सहाफी हैं। जिस शख्सियत की यहाँ पर बात हो रही है वो है जनाब मुस्लिम लीग नून के सरबराह, 3 मरतबा आपके वज़ीर आज़म रहने वाले नवाज शरीफ साहब। नवाज शरीफ साहब की जानिब से एक बयान, यानी उनकी जानिब से इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक सहाफ़ी जो है वो उनको कोट कर रहा है। वो सहाफ़ी वो है जो कि लंदन में उनके साथ अटैच रहा है, उनके ऑफिस में उनका आना जाना लगा रहता था, तमाम खबरें वहाँ पर उनकी जो है वो उनके पास मौजूद होती हैं। तो उस सहाफ़ी के ज़रिए से नवाज शरीफ का पैगाम बाहर आया और नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि वो इमरान खान से जितना जुल्म उनके साथ हुआ, वो तो उसका अशर अशीर भी इमरान खान के साथ नहीं कर रहे, और वो इमरान खान से वो इंतकाम नहीं ले रहे जो इंतकाम उन्हें लेना चाहिए था। तो ये नवाज शरीफ साहब का कॉल है। अच्छा, चंद दिनों पहले कुछ सहाफ़ियों की जानिब से ये भी कहलवाया गया, आसमा शिराजी जो है वो हमारी जर्नलिस्ट हैं, उनकी जानिब से कि नवाज शरीफ जो है वो चाहते हैं कि इमरान खान बाहर आ जाएं। इस तरह के 1-2 दिन ऐसे बयानात चले, लेकिन उसके बाद फिर नवाज शरीफ साहब खामोश हो गए और फिर आसमा शिराजी भी इस पर दोबारा नहीं बोली। लेकिन अब नवाज शरीफ साहब की जानिब से जो है दोबारा एक सहाफ़ी को इस्तेमाल किया गया और कहा गया कि वो इमरान खान से वो इंतकाम नहीं ले रहे। अब ज़रा आपके सामने कुछ फैक्ट्स रखते हैं, की पॉइंट्स रखते हैं कि क्या वाकईतन इमरान खान के ख़िलाफ़ उस तरह का इंतकाम नहीं लिया जा रहा जिस तरह से नवाज शरीफ साहब प्रिटेंड कर रहे हैं, जिस तरह से नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं, या इंतकाम लेने की डेफिनेशन उनके यहाँ कुछ और है। ये ज़रा आपके सामने कुछ मैं पॉइंट्स रखने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो नाज़रीन इकराम देखते हैं कि इमरान खान पीटीआई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बानी हैं, उनको अब इस वक्त जेल में तकरीबन 1000 दिन होने के करीब हैं। तो 1000 दिनों से जो शख्स जेल में है, इसका मतलब यही लिया जाए ना कि अभी तक वो इंतकाम वो नहीं लिया गया नवाज शरीफ की जानिब से जो वो लेना चाहते थे। एक शख्स की फैमिली और उसके पार्टी के रहनुमाओं से मुकम्मल तौर पर मुलाकातें बंद कर दी जाएं, एक शख्स सिर्फ काल कोठरी में ही उसी जेल के कमरे तक ही महदूद रहे। हाँ, उसको एक्सरसाइज के लिए कुछ सहूलतें दी हुई हैं, लेकिन वहाँ पर कोई भी दूसरा फ़र्द उनके यहाँ मौजूद नहीं है। तो अकेला एक शख्स जो है वो वहाँ पर रहता है। उस शख्स को टेलीविज़न की सहूलत, उस शख्स को एसी की सहूलत, उन तमाम से महरूम रखा गया। अखबार की सहूलत से भी उसे महरूम रखा गया है, तो वो भी उस शख्स तक नहीं पहुँच पाती। और ये तभी किया जाता है जब मेंटली टॉर्चर किया जाए किसी को, और मेंटली टॉर्चर जो है वो नवाज शरीफ साहब के ज़ुमरे में शायद ये इंतकाम लेना, इसे भी वो नहीं समझते। एक शख्स जिसकी आँख को ख़राब हुए, आँख को दर्द और जो कुछ उनके साथ मामला हुआ, 3 माह हो गए, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें अस्पताल ना लेकर जाया गया, तो ये भी इंतकाम के ज़ुमरे में नहीं आता उनकी डेफिनेशन के मुताबिक। 3 माह बाद इलाज हुआ तो वो भी कैसा, चंद मिनटों के लिए पिम्स हॉस्पिटल, और उसके बाद टीम वहाँ पर गई, बस जो इलाज हुआ सो हुआ। अब चूंकि कोई और उनके साथ मुलाकातें तो हो नहीं रही, ना उनकी फैमिली के साथ, ना उनके अपने पार्टी के रहनुमाओं के साथ, अपने बच्चों के साथ, कि वो इस चीज़ को बता सकें कि अब उनकी क्या सिचुएशन है। तो मुकम्मल तौर पर इस वक्त जो है पाबंद है, सलासल है इमरान खान, ना ही उनका कोई बयान बाहर आने दिया जा रहा है। और एक शख्स जिस पर सबसे घटिया जो काम किया गया वो ये था कि उसकी बीवी के खिलाफ इद्दत केस बनाया गया, और ना सिर्फ कोर्ट्स में बल्कि मीडिया पर भी, मीडिया की स्क्रीनों पर, मीडिया के न्यूज़ प्रोग्राम्स पर, मीडिया की हेडलाइंस में उनकी उस इद्दत केस में उनकी बीवी की माहवारी तक डिस्कस की गई। तो ये भी इंतकाम के ज़ुमरे में नहीं आता। और इसको हम ये भी देख सकते हैं कि ये जो कह रहे हैं, एक दौर में ये भी किसी को पीली टैक्सी का खिताब देते थे, एक दौर में इनकी भी जानिब से इल्ज़ामात तो इन्हीं पर लगते हैं कि जो बेनज़ीर हैं उनकी जो उरिया तस्वीर हैं वो भी हेलीकॉप्टर से फेंकवाई गई, जो कि एक हकीकत है जिसको ख़ास तौर पर PMLN से जब सवाल किया जाए तो वो इस पर खामोश हो जाते हैं। तो ये भी उनकी जानिब से इसे भी इंतकाम नहीं समझा जा रहा, ये सब कुछ अगर एक शख्स के साथ हो रहा है। अब इंतकाम की डेफिनेशन क्या हो सकती है? आप भी सोच में पड़ गए होंगे कि आखिर अगर ये इंतकाम नहीं है कि एक शख्स अकेला है, कोई उससे मुलाकात नहीं है, 1000 दिनों से जेल में है, फैमिली पार्टी किसी के साथ वो मिल नहीं सकता, आंख का मसला हुआ तो इलाज मुआवजे की सहूलत नहीं है, तो फिर आखिर इंतकाम क्या है? मैं आपको बताता हूं कि इंतकाम फिर किसे कह रहे हैं नवाज शरीफ साहब। मेरे ख्याल में उनके नज़दीक इंतकाम या तो वो होगा जो कि मुरीद के में हुआ रिसेंटली, क्योंकि हुकूमत ही नहीं की है, मरीम नवाज वज़ीर आला हैं और बेटी हैं,
تو جیسا باپ ویسی بیٹی، ایسا ہو سکتا ہے. یا پھر انتقام وہ ہو سکتا ہے کہ ماڈل ٹاؤن میں 2014 میں جو کچھ ہوا، وہاں پر اسٹریٹ فائر ہوئے اور ایک حاملہ بیچاری خاتون تھی، ان کی بھی شہادت ہوئی. ایک نہیں، 18 تقریباً افراد ہیں جن کی شہادتیں ہوئی. تو شاید انتقام وہ ہو سکتا ہے. یا پھر انتقام وہ بھی ہو سکتا ہے کہ ارشد شریف کینیا میں شہید ہوتے ہیں، ان کی جب شہادت ہوئی تو یہاں پر بھی پی ڈی ایم کا اس وقت ان کی گورنمنٹ تھی، اور اس کے ساتھ جس کی وجہ سے الزامات لگے کہ ایک شخص کا نامور صحافی، ایک شخص کے ملک کا نامور صحافی قتل کر دیا جاتا ہے، اور وہ شخص لندن میں بیٹھ کر کیک کاٹتا ہے، اور اس کی تصاویر بھی باقاعدہ میڈیا پر جو ہے وہ سوشل میڈیا کی زینت بنائی جاتی ہیں. تو اس سے آپ کیا اخذ کرتے ہیں؟ کیا واقعتاً شاید انتقام وہی ہے جو نواز شریف صاحب ابھی تک نہیں لے پائے؟ ابھی اس انتقام کی ڈیفینیشن یا اس انتقام کی اس ٹرم تک آخر نواز شریف یا ایک پولیٹیکل لیڈر کیسے پہنچ سکتا ہے؟ یہ بھی ایک اہم سوال ہے. اس کے لیے بھی اگر کچھ ہم پیچھے تھوڑا سا ماضی میں جائیں، زیادہ پیچھے جانے کی ضرورت نہیں ہے، صرف ہم جنرل ضیاء کو دیکھ لیتے ہیں. جنرل ضیاء، جنرل جیلانی، اور پھر اس کے بعد آتے ہیں نواز شریف. اور نواز شریف صاحب جنرل ضیاء کو رحمت اللہ کے القابات سے بھی نوازتے ہیں اور انہیں اپنا لیڈر بھی مانتے ہیں، تصور کرتے ہیں، کیونکہ جنرل ضیاء کی بدولت نواز شریف صاحب اور یہ خاندان جو ہے اقتدار میں آیا، اور آئی جی آئی، پھر اس کے بعد نون لیگ تک ان کا سفر ہوا. تو یہ جنرل جیلانی اور جنرل ضیاء کی پیداوار، آخر ان کی سوچ ایسے کیسے نہ ہو؟ جنرل ضیاء وہ تھا کہ جس نے ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی لگوا دیا. تو یعنی کہ ایک شخص کا قتل دوسرے کا جو ہے وہ انتقام کی اس کی جو آگ ہے، جو پیاس ہے، وہ بجھا رہا ہے. تو جنرل ضیاء وہ تھا. اور اس کے بعد جنرل ضیاء کے دور میں کتنے لوگوں کو مارا گیا، کوڑوں سے مارا گیا. تو شاید نواز شریف صاحب جس انتقام کی بات کرتے ہیں، وہ میرے خیال میں اگر ابھی بھی وہ انتقام ان کا پورا نہیں ہوا تو پھر وہ انتقام چاہتے ہیں جان کا. شاید ان کے نزدیک یہی لگتا ہے کہ اگر کسی کو شخص کو مار دینا ہی اصل میں انتقام ہوتا ہے. اور آپ کو یہ بھی یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ آصف علی زرداری کی زبان کاٹی گئی تھی جب وہ جیل میں تھے، اور یہ ایک حقیقت ہے، یہ ایک فیکٹ ہے. اور اس وقت بھی کس کی حکومت تھی وہ بھی آپ اس وقت دیکھ لیں گے. اور ساتھ میں حامد میر پر جب اٹیک ہوتا ہے اس وقت کس کی حکومت تھی یہ بھی آپ کو دیکھنا چاہیے. اس وقت بھی نواز شریف صاحب جو ہے وہ اقتدار میں تھے. تو یہ اس طرح کے مظالم، فزیکل ٹارچر یا پھر اس کے بعد کسی کو مار دینا، شاید یہ وہ انتقام ہے جس کی بات کر رہے ہیں نواز شریف صاحب، جس کی بات کروا رہے ہیں صحافیوں کے تھرو نواز شریف صاحب، جو کہ وہ ابھی تک عمران خان سے نہیں لے پائے. اور سب سے بڑی مثال اس وقت، جس طرح سے میں نے بات کی کہ جو بیٹی ہے وہ باپ کا عکس ہوتی ہے، سی سی ڈی کے تھرو اس وقت جو کچھ اطلاعات کے مطابق 1500 کے لگ بھگ افراد ہیں جو کہ سی سی ڈی نے ماورائے عدالت انہیں قتل کر دیا ہے. تو یہ بھی انتقام کی غرض، انتقام کی ڈیفینیشن میں اس کو بھی ہم شمار کر سکتے ہیں، کیونکہ ماورائے عدالت قتل کسی کو بھی اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ کورٹ کے فیصلے کے بغیر کسی کو قتل کر سکے. اب ناظرین آگے بڑھتے ہیں، کیونکہ یہ اس وقت ریاست ہے، ریاست میں موجودہ سیٹ اپ بھی انہی کا ہے. تو سب سے پہلے ریاست کے بنیادی اصول کیا ہیں؟ ریاست ایک وجود میں آتی ہے تو وہ کیا چیز دینے کی پابند ہے؟ وہ ناظرین اکرام 3 چیزیں ہیں. ریاست کسی کو بھی چھت دینے کی پابند ہے، گھر دینے کا پابند ہے. ریاست تعلیم مفت دینے کی اور اچھی تعلیم دینے کی پابند ہے. ریاست مفت جو ہے وہ صحت کی سہولیات دینے کی پابند ہے. اور اس کے متبادل ریاست ٹیکس وصول کرتی ہے تاکہ یہ تمام چیزیں دی جا سکیں. اگر ہم ریاست پاکستان کی ہی بات کر لیں، اگر ہم بات کریں بجلی کی، تو آج کل وہی لوگ اس وقت بجلی کی لوڈ شیڈنگ سے متاثر نہیں ہیں جنہوں نے سولر لگوائے ہوئے ہیں، یعنی کہ اپنے ذاتی پیسوں سے انہوں نے سولر لگوایا. آج کل سرکاری اسپتالوں میں جائیں تو وہاں پر ریسنٹلی توسا میں جو کچھ ہوا، 350 بچے، ایک ہی سرنج پتہ نہیں کتنے بچوں پر استعمال کی جاتی رہی. تو اس سے بہتر ہے پرائیویٹ ہاسپٹل. تو پرائیویٹ ہاسپٹل میں ریاست پاکستان کا شہری جاتا ہے، وہاں پر اپنا اچھا علاج کرواتا ہے اور اپنے پیسے ادا کرتا ہے. اور اس کے بعد آ جائیں کہ گھر، ریاست کیونکہ پابند ہے اس کی کہ وہ گھر بھی آپ کو دے. تو ریاست پاکستان اس وقت اسلام آباد میں جو کچھ کر رہی ہے، اس کا احوال تھوڑی دیر میں یہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے، اور محسن نقوی کے حوالے سے بھی بتائیں گے آپ کو کہ اس وقت اسلام آباد میں ریاست کی جانب سے کس طرح ظلم و بربریت کا مظاہرہ کیا گیا اور لوگوں سے ان کے جو گھر ہیں، ان کی جو چھتیں ہیں، وہ کس طرح سے چھینی گئی. اچھا، بات ہو گئی یہاں پر ہاسپٹل کی. ریاست پابند ہے کہ وہ گیسز وغیرہ
کیونکہ ہم سوئی گیس اور دیگر ممالک قطر سے بھی ہم گیس منگواتے ہیں کہ وہ ریاست دے گی، لیکن یہاں پر ایک پرائیویٹ شخص پرائیویٹ کمپنی کا سلنڈر اپنے گھر میں استعمال کرتا ہے اور اپنے گیس کی ضروریات پوری کرتا ہے، اور ان تمام چیزوں کے پیسے وہ خود ہی ادا کر رہا ہے۔ اس کے بعد ریاست پاکستان کی جس طرح سے بات ہو رہی ہے، ریاست ذمہ دار ہے آپ کو ایجوکیشن مفت اور اچھی دینے کی، اور آج کل ہم سب کو پتہ ہے کہ اگر اچھی ایجوکیشن چاہیے، دلوانی ہے بچوں کو، تو ہمیں انہیں بھیجنا پڑے گا پرائیویٹ سکول میں۔ سرکاری سکولوں کی حالت بد سے بدتر ہے، جس کی وجہ سے وہاں پر ایون کہ وزراء بھی اپنے بچوں کو سرکاری سکول میں بھیجنے سے کتراتے ہیں، ایم پی ایز ایم این ایز نمائندے بھی اپنے بچوں کو سرکاری سکول بھیجنے سے کتراتے ہیں اور بڑے فخریہ کہتے ہیں کہ میرا بچہ وہاں فلاں پرائیویٹ ادارے میں پڑھ رہا ہے۔ تو یہاں پر ان تمام چیزوں کو جب پرووائڈ کرنے میں ریاست ناکام نظر آتی ہے، تو پھر ریاست پاکستان یا کوئی بھی ریاست جب ان چیزوں کو پرووائڈ نہیں کرے گی تو پھر وہ ٹیکس کس مد میں لے گی؟ یہ ایک انتہائی اہم سوال ہے کہ ہم ہر چیز، صحت، تعلیم، گیسز وغیرہ، پیٹرولیم جس طرح مصنوعات آ جاتی ہیں، یہ تمام چیزیں جب ہم اپنی جیب سے دے رہے ہیں تو اس کے باوجود بھی ہم ٹیکس کیوں ادا کر رہے ہیں؟ پھر ریاست اس ٹیکس کے پیسوں کو کہاں استعمال کر رہی ہے؟ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہاں استعمال کر رہی ہے۔ ریاست ان ٹیکس کے پیسوں کے جیٹ خرید رہی ہے، 11 ارب کا جیٹ ہے، جہاز ہے، جس کو باقاعدہ اپنے پرائیویٹ یوز کے لیے مریم نواز کی جانب سے استعمال کیا جاتا ہے، اور اس 11 ارب سے کیا کچھ نہیں ہو سکتا تھا وہ اس وقت میرے خیال میں بتانے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، اب اس وقت اسلام آباد میں کیا سچویشن چل رہی ہے؟ جس طرح سے ریاست کی ڈیفینیشن ہو گئی، اسلام آباد میں یہ سچویشن ہے کہ اسلام آباد میں ریڈ زون کے بالکل عقب میں بری امام کا ایک علاقہ تھا جہاں پر کئی دہائیوں سے لوگ وہاں پر رہ رہے تھے، لیکن اب اسلام آباد انتظامیہ کی جانب سے، محسن نقوی کی جانب سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ اب وہاں پر ان کی چھتوں کو، ان کے گھروں کو گرایا جائے گا، اور یہاں تک سچویشن ہوئی کہ ایک خاتون نے پولیس کے سامنے بچہ جنا، 2 بہنیں ایسی تھی جنہوں نے اپنی جمع پونجی سے وہاں پر گھر لیا تھا اور ان سے وہ گھر کھینچ لیا گیا، چھین لیا گیا، توڑ دیا گیا، اور ان سے وہ جگہ جو ہے وہ خالی کروا لی گئی۔ اسی حوالے سے محسن نقوی سے ایک صحافی سوال بھی کرتے ہیں کہ جناب یہ جو کچھ اسلام آباد میں کر رہے ہیں، آپ تو لوگوں سے گھروں، ان کی چھتوں کو چھین رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ آلریڈی جو ہے اسٹیٹ کی یہ جگہ ہے اور اسٹیٹ اپنی جگہ کو خالی کروا رہی ہے۔ اچھا، یہ اسٹیٹ کی جگہ کب سے بنی؟ کیونکہ کیپٹل یہاں پر اسلام آباد جو ہے بعد میں آیا، یہ یہاں پر پہلے جو مقامی لوگ رہ رہے تھے، خاص طور پر اب آج کل جو لوگ رہ رہے ہیں یہاں پر، ان کے باپ داداؤں نے تقریباً 70s 80s کی دہائی میں گورنمنٹ سے اس وقت پیسے لیے تھے، اور وہ پیسے کتنے تھے؟ یہاں پر ایک میں دوست کو جانتا ہوں، تقریباً ان کی زمین ہے یہاں پر 1 ایکڑ ہوگی یا ½ ایکڑ ہو کے قریب ان کی ہے، اس وقت انہیں دیے گئے تھے 70 سے 75 ہزار۔ تو ان کا یہ مطالبہ ہے کہ ہمیں اب کے ریٹ کے حساب سے پیسے دیں تاکہ ہم جا کر اب کہیں کسی جگہ کو پرچیز کر سکیں، کیونکہ اس وقت جو ان کے باپ دادا تھے، جو بھی تھے، انہوں نے وہ اس وقت پیسے خرچ ہو گئے، اور ان کو شاید لگا ہوگا کہ پتہ نہیں کب اٹھاتے ہیں، یا تو آپ اسی وقت اٹھا دیتے، اگر آپ نے اس وقت نہیں اٹھایا تو اب یہ بیچارے کہاں جائیں گے؟ اب اتنی نسلیں آگے پروان چڑھ چکی ہیں، انہیں کم از کم یا تو رہائش کے لیے کوئی جگہ دیتے، یا پھر انہیں اتنے پیسے دیتے کہ یہ کہیں جا کر کسی جگہ کو پرچیز کر لیتے، اور یہاں پر پھر اسٹامپ پر پراپرٹی جو ہے وہ فروخت کرنے کا رواج عام ہے۔ لوگ ایک گھر، بلڈنگ ایک بنی ہے، اس کو اسٹامپ پر آگے فروخت کر دیں گے۔ اب جنہوں نے اسٹامپ پر آپ بالفرض 1 سال پہلے لیا ہے، 1 مہینے پہلے لیا ہے، ان کا تو نقصان ہے، اور جو بیچارے جس طرح سے ان 2 بہنوں کا کیس ہے، یہ بھی اسی طرح سے انہوں نے اسٹامپ پر یہ جگہ لی ہوگی، کیونکہ پراپرٹی کی منتقلی تو یہاں پر منسوخ ہے، تو اس کے بعد اب ان کو بے گھر کر دیا ہے، تو کم از کم ان کے رہنے کے لیے تو کوئی نہ کوئی گنجائش پیدا کی جاتی۔ تو ریاست کا کام ہے لوگوں کو گھر دینا، لوگوں کو چھت پرووائڈ کرنا۔ ریاست کا کام ان سے چھتوں کو چھیننا نہیں ہے، انہیں آج کھلے آسمان تلے نیچے زندگی گزارنے پر مجبور کرنا نہیں ہے، اور ویسے ہی مہنگائی کی اتنی زیادہ ریشو بڑھ چکی ہے کہ اب عام پاکستانی تو ویسے بیچارہ افورڈ ہی نہیں کر سکتا۔ اسلام آباد، راولپنڈی یا کسی بھی ایریا میں کرائے کے گھر میں بھی رہنا افورڈ نہیں ہو سکتا، تو پھر ریاست پاکستان اتنی سخت گیر آخر کیوں ہو چکی ہے؟ اپنی پالیسیز پر ان کو نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ جو غریب ہے وہ بیچارہ وہ بھی کہیں سر چھپا سکے، وہ بھی کچھ محنت مزدوری کر کے بچوں کا جو ہے پیٹ پال سکے۔